बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुराग़ रह रो के आखिरी दो शेर आज हम पढ़ने जा रहे हैं, शेर नंबर 6 और शेर नंबर 7। आइए यह शार पढ़ते हैं। यूं ही ये करते सरे राह खुशनुमा तारे, रवां हैं जिनकी जबीनों से हुस्न के धारे, ज़मीं का नूर हैं और आसमां की जीनत हैं, किसी की शौक़-ए रफ्तार की अलामत है। अजीज़ तलबा व तालिबात, आइए अल्फाज के मानी देखते हैं। जी, आपके सामने आपको नज़र भी आ रहे होंगे अल्फाज के मानी। गिरते सरे राह, रास्ते की गर्द धूल, खुशनुमा हसीन खूबसूरत, रवां जारी, जबीनों जबीन की जमा पेशानी, हुस्न के धारे हुस्न की लहरें मौजें, जीनत सजावट, शौक़-ए रफ्तार चाल की शौक़ी, चाल की मस्ती अलामत निशानी। अजीज़ तलबा व तालिबात, शायर क्या बता रहा है देखिए कि जिस तरह से कि पहले आपने मिसालें पूरी की पूरी नज़्म को आप ज़हन में लाइए। अगर आप पूरी नज़्म को ज़हन में लाएंगे तो आपके लिए समझना आसान हो जाएगा कि वो कहता क्या है और इसके अंदर शायर की मुराद क्या, यूं ही से क्या मुराद है बुनियादी तौर पर। बहरहाल इससे पहले आप इसके मफ़हूम देखिए कि ऐसे ही ये खूबसूरत तारे जिनसे रोशनी निकल रही है और जो ज़मीन का हुस्न और आसमान का हुस्न है, किसी के होने की अलामत है। अजीज़ तलबा व तालिबात, ज़रा पूरी नज़्म के ऊपर गौर कीजिए। रगड़ का निशान मौजूद है और हम कहते हैं कि अगर रगड़ का निशान मौजूद है तो गोया सांप मौजूद है, रगड़ बनाने वाला मौजूद है। और अगर किसी जगह हिलाल नुमा निशान मौजूद हैं तो हम कहते हैं कि ये घोड़ों के टापों की अलामत है, यहाँ से घोड़े गुजरे हैं, यानी कि ये अलामत है घोड़ों की, वैसे खुद वजूद में नहीं आ गए। इसी तरह से जब हम धूल देखते हैं किसी जगह उड़ी हुई तो हम कहते हैं कि यहाँ से कोई तेज रफ्तार जानवर या इंसान या आला या कुछ भी मशीन गुजरी है। हम बुत देखते हैं तो कहते हैं कि बुत तराश मौजूद है, उसके बगैर बुत वजूद में नहीं आ गया। इसी तरह से हमने 5वें शेर में देखा कि हम कहते हैं कि सितारों कहकशां के ऊपर धूल है तो यहाँ से यकीनन सूरज और चांद गुजरे होंगे। और फिर शायर कहते हैं, यानी आप पूरी नज़्म को समझिए, इसकी रूह को समझने की कोशिश कीजिए कि हमने जो भी अलामत देखी, हमने ये नहीं कहा कि अपने आप वजूद में आ गई। हमने ये नहीं कहा कि इसको बनाने वाला कोई मौजूद नहीं है। हमने ये कभी नहीं कहा कि सांप की जो लकीर है ऑटोमेटिकली खुद ब खुद बन गई है। हमने ये नहीं कहा कि बुत अपने आप से वजूद में आ गया है। हम ये नहीं कहा करते कि ये जो धूल उड़ी हुई है अपने आप से उड़ गई है। वो कहते हैं कि जब ये सारी बातें हैं, हम सारी बातों के कहते हैं कि इसके कोई ना कोई वजह है, ये सारी बातें मानते हैं, तो फिर वो कहते हैं कि ये गर्दे सरे राह खुशनुमा तारे, ये रास्ते की गर्द, ये हसीन तारे
جن کی پیشانیوں سے نور ابل رہا ہے، جو حسن کی علامت ہیں، جو خوبصورت ہیں، جو بہت پیارے ہیں، وہ کہتا ہے اور جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ زمین کا نور ہے، زمین کے لیے روشنی ہے اور آسمان کے لیے سجاوٹ ہے، آسمان کا حسن ہے، کسی کی شوخی رفتار کی علامت ہے۔ کمال کی بات کی ہے جی، آپ سمجھیے کہ کمال کی بات کی ہے، کتنی کسی کی شوخی، کس کی؟ کیا یہ تارے خود وجود میں آ گئے؟ یہ کہکشائیں خود وجود میں آ گئیں؟ یہ جو زمین کا نور ہے اور آسمان کی سجاوٹ ہے، یہ تارے اپنے آپ وجود میں آ گئے؟ یہ پوری نظم کس قدر کمال کی دلیل اس نے پیش کی ہے، کمال کی دلیل پیش کی ہے جوش ملی آبادی نے، کہ ہر چھوٹا سا بھی کام ہوتا ہے تو کہتے ہیں اس کو کوئی کرنے والا موجود ہے، اور اتنی بڑی کائنات، اتنی بڑی دنیا، اور کہتے ہیں خود سے وجود میں آ گئی۔ چیلنج کیا ہے جوش ملی آبادی نے، چیلنج کیا ہے ان لوگوں کو جو کہتے ہیں کہ ایک اتفاقی حادثہ ہوا، کائنات وجود میں آ گئی، اور اتفاقی حادثہ ہوگا، کائنات ختم ہو جائے گی۔ اتفاقی طور پر یونی سیلولر آرگنزم پیدا ہوا، اس سے ملٹی سیلولر آرگنزم پیدا ہوتے گئے، اور پھر کمپلیکیٹڈ جانور یا انسان بن گیا، اور ایٹ دی اینڈ حادثاتی طور پر اس زندگی کا اختتام ہو جائے گا۔ سارا کچھ ہی اپنے آپ ہو جاتا ہے۔ آپ جو ہے ہر بات کے لیے کوئی توجہ ڈھونڈتے ہو، اور کہیں بھی آپ یہ نہیں کہتے کہ یہ اپنے آپ وجود میں آ گیا ہے، اور اتنی بڑی کائنات کو اور ان ستاروں کو اور سورج کو اور چاند کو آپ دیکھ کے کہتے ہیں کہ اپنے آپ وجود میں آ گیا ہے۔ اور دیکھیے کہ کہتے ہیں کہ جی یہ خدا موجود نہیں ہے۔ نیتشے نے کہا تھا اللہ نے انسان کو تخلیق کیا، نعوذ باللہ خدا جو ہے وہ نہ رہا۔ اور آج دور حاضر کے بہت بڑی تعداد میں لبرل یا سیکولر جو فلاسفرز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ خدا واہمہ ہے، اور یہ کہ انسان کو کوئی سہارا چاہیے تھا، اور اس سہارے کے لیے اس نے خدا کو تخلیق کیا۔ خدا ہے نہیں۔ کتنی بڑی بد دماغی ہے۔ آپ ذرا غور کیجئے نا، قرآن کو پڑھیے، آپ کو قرآن کو پڑھنے سے پتہ چل جائے گا کہ یہ جو کائنات ہے اس کا کوئی خالق موجود ہے۔ 1500 سال پہلے، 1442 سال پہلے قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ سارے سورج، چاند، ستارے، سیارے، یہ سارے کے سارے رواں دواں ہیں اور اپنے اپنے مداروں میں، اپنے اپنے راستوں پر چل رہے ہیں۔ کتنے فلاسفر، کتنے سائنسدان گزرے، اور وہ کبھی کہتے زمین نہیں چل رہی ہے، کبھی کہتے زمین مرکز ہے، کوئی کہتا ہے سورج نہیں چل رہا ہے، نہیں رواں دواں، اب بھی بہت سے کہتے ہیں کہ سورج نہیں چل رہا ہے، کبھی لیکن ایٹ دی اینڈ ثابت ہوا کہ یہ سارے کے سارے رواں دواں ہیں۔ اسی طرح سے آپ غور کیجئے، قرآن نے بہت پہلے بتا دیا تھا کہ زندگی کی ابتدا پانی سے ہوئی، اور لوگ طرح طرح کے طوطا اور مینا اڑاتے رہے۔ آج سائنس نے کہا کہ زندگی کا آغاز جو ہے وہ پانی سے ہوا۔ آپ قرآن کو پڑھ کے دیکھیے، آپ کے سامنے ایک ایک بات مترشح ہو جاتی ہے، کھل جاتی ہے، واضح ہو جاتی ہے۔ اور کیا کوئی اور شخص اتنا حکیم اور دانا ہو سکتا ہے جو یہ بتا دے کہ ان تمام کا آغاز کیسے ہوا؟ کائنات کا خالق ہی یہ سارا کچھ بتا سکتا ہے۔ پروفیسر احمد رفیق اختر بیان کرتے ہیں ایک جگہ کہ اللہ نے قرآن میں کہا کہ جو سورج یہ جو ہیں اسلام کے اندر یہ بتاتے ہیں، اسلام کے حوالے سے بتاتے ہیں کہ یہ جو پہاڑ ہیں یہ گویا کہ اڑتے ہوئے بادلوں کی مانند ہیں۔ اور پھر وہ آگے بتاتے ہیں کہ جب ہمارا پہلا ایسٹروناٹ چاند پر گیا تو اس نے اوپر سے دیکھا تو اسے ایسے لگا کہ جیسے یہ پہاڑ نہ ہوں، اڑتے ہوئے بادل ہوں۔
تو کائنات کے اندر، کائنات کے بارے میں جو کچھ قرآن نے 1500 سال پہلے بتا دیا، آج آہستہ آہستہ واضح ہو رہا ہے۔ قرآن، بائبل قرآن اور سائنس، یہ کتاب ہے، بڑی خوبصورت کتاب ہے، آپ ذرا پڑھ کے دیکھیے۔ اس کے اندر بہت سی وضاحتیں ملتی ہیں ہمیں۔ تو بنیادی طور پر میں آپ کے واپس نظم کی طرف آتے ہیں، جوش ملی آبادی کہنا کیا چاہتا ہے؟ جوش ملی آبادی یہی تو بتانا چاہ رہے ہیں کہ اگر ہر چیز کی توجیہ ہے تو پھر ان ستاروں کی بھی توجیہ ہوگی، ان کو کوئی بنانے والا ہوگا، اور یہ کسی کے ہونے کی علامت ہیں، اور وہ وہی ہے کہ جس کے حکم کے بغیر پتہ بھی ہل نہیں سکتا، جو موجود ہے، جو موجود تھا اور موجود رہے گا، جو اول بھی ہے جو آخر بھی ہے۔ تو یہی بات بتانا چاہتے تھے پوری نظم کے اندر، وہ یہی بات کرتے آئے ہیں کہ بھائی اگر ہر چیز کی کوئی بنانے والا ہے تو پھر اب ستاروں کی یہ شوخی رفتار ہے، یہ جو ستارے ہیں ان کو بنانے والا کوئی نہیں ہے۔ اگر بگ بینگ ہوا تھا تو بگ بینگ کا بھی کوئی خالق تھا، خالق ہے۔ اور یہی بات پوری نظم کے اندر جوش ملی آبادی نے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، آپ دیکھیے اشعار کو دیکھیے۔ کروڑوں سالوں کے جاگے ہوئے یہ تارے ہیں، جمال و حسن کے بہتے ہوئے یہ دھارے ہیں۔ یہ جہاں ہم نے بات کی تھی کہ چاند تارے بڑے حسین ہیں، بڑے خوبصورت ہیں، اور ان کی جبینوں سے نور کے دھارے بہ رہے ہیں، تو اسی حوالے سے یہ شعر ہے۔ اور یہ بے جواز نہیں مہر و ماہ کی گردش، کسی کی چاہ انہیں در بدر پھراتی ہے۔ ایسے نہیں چل رہے ہیں، کوئی ہے جو وہی خدا ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے۔ اور پھر جگ میں آ کر ادھر ادھر دیکھا، تو ہی آیا نظر جدھر دیکھا۔ جی یہ کائنات ایسے نہیں چل رہی ہے عزیز طلباء و طالبات۔ دیکھیے نا، آپ غور تو کیجئے، مدار کے اندر کوئی جو سیارے ہیں وہ اپنے شیلز کے اندر چل رہے ہیں، نکلتے کیوں نہیں ہیں اس شیل سے؟ سورج کا طلوع ہونا بھول کیوں نہیں جاتا؟ اور اسی طرح سے آپ کے وقت کے اندر 1 سیکنڈ 1 منٹ کا وقفہ آگے پیچھے کیوں نہیں ہوتی کائنات؟ تو جہاں جگ میں آ کر ادھر ادھر دیکھا، تو ہی آیا نظر جدھر دیکھا۔ مشاہدہ کیجئے، مشاہدہ کیجئے۔ ہر بات کے لیے آپ علامت ڈھونڈتے ہیں، ہر بات کے لیے آپ ثبوت مانگتے ہیں، اور ہر بات کے لیے کہتے ہیں کہ اس کا کوئی نہ کوئی بنانے والا ہے۔ سوئی دے کے کہتے ہیں کسی انڈسٹری سے بنی ہوگی، اور اتنی بڑی کائنات کو دے کے کہتے ہیں خود سے وجود میں آ گئی، حادثہ ہوا۔ اور اس کے بعد اگلا دیکھیے، محفل میں شمع، چاند فلک پر، چمن میں پھول، تصویر روئے انور جانا کہاں نہیں، تصویر روئے انور جانا کہاں نہیں۔ کہاں ذرا غور کیجئے، شمع کو دیکھیے، چاند کو دیکھیے، چمن میں پھول کو دیکھیے، کہتے ہیں میرے محبوب کی جو روئے انور ہے اس کی تصویریں ہیں، یہ خدا کے ہونے کا اعلان ہے۔ یہ دیکھو تو دل فریب یہ انداز نقش پا، موج خرام یار بھی کیا گل اتر گئی۔ جی یہ جو ذرا دیکھیے تو دل فریبی انداز نقش پاؤں کے دل فریب جو نقش پا ہے، جو علامت ہے پاؤں کی، اس کے دیکھیے، اس کے انداز دیکھیے، کیا دل فریب انداز ہے۔ کہتا ہے موج خرام یار، میرے محبوب کا جو ٹہلنا ہے، چلنا ہے، وہ بھی کیا 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 حسن بکھیر گئی، کیا گل کتر گئی۔ تو یہی تو بات بتا رہا ہے جوش ملی آبادی۔ امید ہے کہ آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی کہ جب پوری نظم کے اندر وہ یہی کہتا ہے کہ اگر رگڑ ہے تو پھر سانپ بھی ہے، سانپ ہے تو رگڑ بنی ہے، اگر بت تراش ہے تو بت بنتا ہے، اگر ہلال نما نشان ہیں تو اگر نشان موجود ہیں تو اس کے مطلب ہے کہ گھوڑے موجود ہیں،
اگر تاروں کے اوپر نشان ہے دودھیا تو سورج چاند گزرا، سورج اور چاند وہاں سے گزرے ہوں گے. اور اگر یہ ستارے موجود ہیں تو یہ خود سے کیسے ہو سکتا ہے؟ کسی کے ہونے کی یہ علامت ہے، اور وہ اور کوئی نہیں، وہ میرا خالق، میرا رب کریم اللہ رب العزت کی ذات ہے، جو میرے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب ہیں، ہمارے رب ہیں، پالنے والے ہیں، وہ اس کے علاوہ کوئی نہیں. عزیز طلبہ و طالبات، اس نظم کے ذریعے جوش ملی آبادی ہمیں بہت دلیل کے ساتھ بتا رہا ہے کہ یہ کائنات اپنے آپ وجود میں نہیں آ گئی، کسی دہریے کے بعد میں مت آئیے. حقیقت یہی ہے کہ خدا کائنات، خدا رب ذوالجلال موجود ہیں اور وہی کائنات کو چلا رہے ہیں. انہوں نے ان ستاروں کو بنایا، سورج کو بنایا، اور وہی جب ان کا خاتمہ ہوگا تو انہی کے کہنے سے خاتمہ ہوگا، فیصل نہیں ہو سکتا. امید ہے کہ پوری نظم آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور دین و دنیا کی بھلائی عطا فرمائے. اللہ حافظ.